नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिल्लाह व रसूलह फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी चूँकि गुफ्तगू चल रही थी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उस पर हमारी 4 गुफ्तगूएँ हुई। यानी पहले हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के कुछ पहलू जो हैं आलमी तौर पर जो दुश्मनों ने गवाहियाँ दी उसको उजागर किया। फिर हयात तय्यबा का जो मक्की दौर था उसके जो अहम लैंड मार्क्स थे उन पर गुफ्तगू की। फिर उसके बाद मदनी दौर के जो अहम वाक़यात थे, ग़ज़वात थे, उन पर बात हुई। और चौथी गुफ्तगू हमारी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब का जो बैनुल अक़वामी मरहला है, जो आलमी मरहला है, काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा का मरहला है, उस पर गुफ्तगू हुई। तो इस पर एयर मार्शल खुदादाद साहब ने रिक्वेस्ट कर दी मुझे कि आप ज़रा बल्कि फरमाइश कर दी कि इसके बाद मकाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, वो मैंने उसी वक्त फौरी हामी भर ली, लेकिन बाद में मैंने सोचना शुरू किया। मैंने कहा इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब कल मैंने सोचना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो मुश्किल काम है, मैंने इससे पहले इस पर गुफ्तगू की नहीं है। तो अब जब मैंने चीज़ें खंगालनी शुरू की तो उसमें से फिर एक ये प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती साहब का मकाला निकला। तो ये इतना अहम, मरबूत और गोया कि बड़ा ही जामे इस कदर था कि मैंने कहा कि यही आपको सुना दूँ इस हवाले से। तो इस वजह से ये पर्चा रखा हुआ है, कोई उस दूसरी गर्ज से नहीं है। तो इसकी PDF फाइल भी है, फिर आप लोगों को चाहिए होगा तो वो भी मैं ग्रुप में फिर तारिक साहब को भेजूँगा तो वो भी हो जाएगा फिर। अच्छा, तमहीदन मैंने ये जो बात अभी इस वक्त सूरह निसा की आयत नंबर 59 गालबन जो है वो तलावत की है, नहीं 69। तो इसमें फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूल, जो कोई भी इताअत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, या जिसने भी इताअत की अल्लाह और उसके रसूल की, फ़उलाइका मअल्लज़ीना, तो ये वो लोग होंगे कि जिनकी मायत होगी या जिन्हें ये मायत नसीब होगी, अनअमल्लाहु अलैहिम, उन लोगों की मायत नसीब होगी जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। और वो कौन है इनाम याफ्ता लोग? मिनन नबिय्यीन, वो अम्बिया हैं, वस्सिद्दीक़ीन, और सिद्दीक़ीन हैं, वश्शुहदा, और शहीद हैं, वस्सालिहीन, और साले लोग हैं। वह हसन उलाइका रफ़ीक़ा, और क्या ही बेहतरीन मैयत है, क्या ही बेहतरीन रफ़ाकत है जिन लोगों को भी ये नसीब आ जाए। इसमें अब सूरह फातिहा की उस दुआ को जोड़ लें कि जहाँ इंसान दुआ करता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और उस जहाँ दुआ करता है कि अल्लाह मुझे रास्ता बता दे हिदायत वाला, उसकी तरफ मेरी रहनुमाई कर दे। और उसकी मज़ीद जब वजाहत करता है तो कहता है कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, मुस्बत अंदाज में ये और मनफी अंदाज में आगे बयान हो गया। तो सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। तो अब कुदरती तौर पर सवाल पैदा होता है कि इनाम किन लोगों पर किया, वो कौन लोग हैं जो मुनम याफ्ता हैं, मुनम अलैह हैं। तो कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की वजाहत कर देता है, तफसीर कर देता है। तो सूरह निसा में वो जवाब आ गया, गोया कि ये वो 4 गिरोह हैं कि जो मुनम याफ्ता है, इनाम याफ्ता है। यानी पहले अम्बिया, फिर सिद्दीकीन, और फिर शुहदा, और फिर सालिहीन। तो चूँकि अम्बिया के बाद सिद्दीकीन का मकाम है, उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद फिर सिद्दीक़ अकबर, तो ये भी एक तरतीब बन रही थी। तो यहाँ से मैंने कहा पहले उस सारी बात को अज़रुए कुरान उस मकाम को समझा जाए पहले। तो उस सालेहीन से बात करते हैं। सालेहीन कौन लोग हैं?
جنہیں ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ نیک لوگ، اچھے لوگ. لیکن گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو صالح وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر صلاحیت ہے. یعنی کن کے اندر صلاحیت ہے؟ یعنی ان کے اندر نشو و نما کی صلاحیت ہے، پروان چڑھنے کی صلاحیت ہے، ان کے اندر پوٹینشل ہے امپرومنٹ کا. ان کے اندر یہ پوٹینشل اور صلاحیت ہے آگے بڑھنے کا اور نشو و نما ہونے کا. اور اس صلاحیت کی بنیاد پر اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے یا تو وہ مقام صدیقیت پر فائز ہو جائیں گے یا مقام شہید پر فائز ہو جائیں گے. اب یہ ہے وہ صلاحیت. اچھا، اب ایک بنیادی بات کیا ہے کہ جو لوگ اطاعت کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی، وہ چاہے اس مقام پر نہ بھی فائز ہوں، اب یہ دیکھیں انہیں ان کی کیا ہو جائے گی؟ معیت نصیب ہو جائے گی، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. وہ چاہے صدیق نہیں بنے، چاہے وہ شہداء نہیں بنے، لیکن اگر انہوں نے اطاعت کی تو ان کی معیت انہیں نصیب ہو جائے گی. تو یہ بنیادی فرق سمجھنا چاہیے. جی جی. اب بات سمجھیں آگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پر کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت عثمان بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، تینوں موجود ہیں. تو احد کے اندر کچھ کپکپاہٹ آئی، کوئی وہ کانپا، جیسے زلزلہ آتا ہے یا تھراہٹ آئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاؤں سے ذرا دبایا، ٹھوکر ماری ہے، جیسے نیچے کر کے مارتے ہیں. ایک تو ٹھوکر یوں ہے، نہیں نیچے. تو آپ نے کہا کہ اے احد اپنی جگہ پر جم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء کھڑے ہیں. تو اس سے بھی ذرا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی کہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے. اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ مقام ہیں کیا، یہ قرآن حکیم میں جو مرتبات بیان ہوئے اور یہ اصطلاحیں ہیں، تو یہ آخر ان کی وجہ کیا ہے. ایک بات بنیادی طور پر سمجھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک صالح آدمی ہے، اس کے اندر ایک صلاحیت ہے، لیکن یہ صلاحیت 2 طرح کی طرف جاتی ہے. یا آدمی زیادہ فعال ہوتا ہے تو یا آدمی زیادہ غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے. یہ جو صدیق لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی غور و فکر کے نتیجے میں، سوچ و بچار کے نتیجے میں حقائق تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. اگر فطرت جو ہے وہ سلیم ہو، تو اگر ایک آدمی کی فطرت سلیم ہو اور اس کا مزاج صدیقی ہو تو وہ حقائق تک پہنچ جاتا ہے. حقائق کے اوپر گویا کہ وہ دستک دے رہا ہوتا ہے اس دروازے کے اوپر. اس کی مثالیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بڑی ملتی ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ میں نے جس کے سامنے بھی یہ حق کی دعوت رکھی، اس نے کچھ تھوڑی دیر کے لیے تردد کیا، سوچا، سوائے ابو بکر کے. ابو بکر نے ایک لمحے کی دیر نہیں کی اور فوراً ایمان لیا. اب ذرا اس کیفیت کو سمجھے بات کو. وہیں پر اور بھی بہت ساری شخصیات تھی. ورقہ ابن نوفل، آپ نے نام سنا ہوگا کہ وہ ورقہ ابن نوفل جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے جب ساری بات سنی تو انہوں نے کہا مبارک ہو، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے اوپر بھی آیا تھا. اور انہوں نے تو اس سے اگلی بات بھی کہہ دی کہ جب تیری قوم تجھے نکال دے گی تو کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں اور ہماری مدد کر سکوں. یہ ورقہ بن نوفل کے الفاظ. اچھا، ورقہ بن نوفل ہیں کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، اور یہ اس زمانے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں. یعنی ذرا اندازہ کریں کہ وہ بت پرستی کا جو ماحول ہے، جو غلامی کا ماحول ہے، اس میں ایک شخص وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث کہتی ہیں کہ وَقَانَ يَكْتُبُ التَّوْرَاةَ فِي الْعِبْرَانِيَّةِ،
وہاں تو عربی لکھنے والے نہیں تھے، یعنی اس معاشرے میں انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے عربی، وہ عبرانی زبان میں تورات لکھ لیتے تھے۔ یہ اپنی جگہ آج حقیقت سمجھیں کہ آج کی دنیا میں عبرانی زبان میں انجیل کا اور تورات کا کوئی نسخہ دنیا میں نہیں ہے جو ان کی اصلی زبان ہے۔ اب غائب ہوئی کیسے ہوئی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ نسخے عبرانی زبان میں موجود تھے۔ اس کو اس عالمی مرحلے کی گفتگو کے ساتھ جوڑنے کے جو عیسائیوں نے پہچان لیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس وقت کی انجیل میں انہیں وہ ان کی پہچان نظر آئی ہے، نشانیاں نظر آئی ہیں۔ تو بہرحال ورقہ ابن نوفل تو اگرچہ ان کا نام صحابہ میں نہیں لیا جاتا، ایک اعتبار سے تو انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کر دی کہ آپ تو نبی ہیں، یہ تو جو ہے وہ جبریل ہے جو آئے ہیں آپ کے پاس، جو حضرت موسیٰ پر آئے تھے، اور آپ بھی گویا نبی ہیں، لیکن صحابہ میں نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تبلیغ کا حکم نہیں آیا تھا۔ تبلیغ کا حکم ہوا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے پھر شروع ہوا ہے، لہٰذا یہ اس سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ وہیں آتا ہے کہ اسی حدیث میں کہ وہ بہت ہی بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ تقریباً دین ابراہیمی پر یا اس وقت کا جو سچا دین تھا، عیسائیت قبول کر لی ہوئی تھی انہوں نے۔ کرسچن اسکالر تھے، جی کرسچن اسکالر تھے، لیکن اس کی اصل اس کے اوپر تھے کہ انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھے ہوتے ہوئے بھی پہچان لیا۔ اچھا، اسی طرح حضرت سعید کے والد زید، حضرت سعید وہ ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، جنہیں مار پڑی ہے ایمان لانے پر۔ ان کے جو والد تھے زمانہ جاہلیت میں، وہ کعبے کا غلاف پکڑ کر ٹکرے مارا کرتے تھے خانہ کعبہ کے ساتھ کہ اے خدا مجھے پتہ ہے تو ایک ہے، تنہا ہے، ان 360 بتوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن میرے خدا مجھے بتا میں کروں کیا؟ جب مان تو لیا، اس غور و فکر کے نتیجے میں پہنچ گئے کہ خدا ایک ہے۔ یہ جو فطرت انسانی کے اندر دو چیزیں ہیں، آخرت اور اللہ کی پہچان۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی دعوت نہ پہنچی ہو اور صرف وہ اللہ پر ایمان کوئی عمل اور نہ کرتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ حساب کتاب ہوگا، تو وہ کامیاب ہے، کیونکہ یہ فطرت کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر یہ دو چیزیں رکھ دی ہیں۔ اچھا، یہ وہ مان رہے تھے۔ اب زید جو ہے وہ ٹکرے مار رہے ہیں کعبے کی دیوار کو کہ کوئی بتائے۔ اب ذرا سوچے ایک لمحے کو، جو میں بات کہہ رہا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر نے ایک لمحے کو جو ہے وہ دیر نہیں کی، اس کیفیت کو سمجھیں جیسے ورقہ بن نوفل نے ایک لمحے کو دیر نہیں کی، پہچان لیا۔ اسی طرح زید اگر زندہ ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے کانوں میں پڑتی تو وہ بھی ایک لمحے کو دیر نہ کر۔ تو یہ مقام صدیقیت ہے۔ اچھا، یہ صدیق ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اچھا، نبوت وہی ہوتی ہے، وہیں انہی صدیقین میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتے ہیں۔ جیسے ایک گلاب کا پودا ہو، مختلف پھول لگے ہوئے ہوں اس پر گلاب کے، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیتے۔ چونکہ یہ جو مقام نبوت ہے یہ خالص وہبی مقام ہے، یہ عطائی مقام ہے، یہ کسی کی محنت اور کسب پر نہیں ہے۔ ایک صالح آدمی اپنی محنت اور کسب سے مقام صدیقیت اور مقام شہادت پر تو پہنچ سکتا ہے، لیکن نبوت پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور اب تو یہ دروازہ بھی بند ہے، اب کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ مقام ہے، اور اسی کو انگریزی کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ انٹروورٹ، انٹروورٹ یا انٹروورٹ، کہ ایک آدمی جو دروں بھی ہے، اندر جو دیکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ کیا آتا ہے؟ ایکسٹروورٹ۔ ایکسٹروورٹ کیا ہے؟ کہ جو باہر دیکھتا ہے، فعال ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ اس میں دیکھتا ہے۔ اچھا، یہ مزاج بھی انبیاء میں بھی آپ کو ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزاج ہے۔ اچھا، صحابہ میں آپ دیکھیں گے
تو اس مزاج کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ ہیں، اب ذرا دیکھیں کہ انہوں نے زیادہ غور و فکر نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعوت ہے کیا نہیں ہے، توجہ ادھر نہیں کی، بلکہ ایک جو کھول چڑھ جاتا ہے قومیت کا یا جذبات کا، وہ ایک دم ٹوٹا ہے تو حقیقت روشن ہو گئی۔ آخر دیکھیں نا، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں لیکن 6 سال تو لگ گئے۔ اب سارے قریش گھبرائے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام کا مطلب ہے کہ بنو ہاشم کے خلاف اقدام، ابو طالب ان کی پشت پر ہے، گویا ہاشمی قبیلہ سارا اور قریش کی جو جمعیت ہے یہ بکھر جائے گی، قریش کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس سارے خطرات کو بھانپتے ہوئے اب کوئی قریش والے اقدام نہیں کر رہے، باقی قبائل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں کہ یہ کل مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یہ کیا گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، باپ بیٹے میں شروع ہو گئی ہے، بھائیوں میں شروع ہو گئی ہے، آج میں اس قصے کو ختم کر کے چھوڑوں گا، اور تلوار لے کر نکلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے حضرت حذیفہ مل گئے۔ اب ذرا ان کی حکمت اور ذہانت اور کمال کا اندازہ کریں۔ حضرت حذیفہ کون ہے؟ عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا آج یہ قصہ مکہ سے ختم۔ اب وہ بھانپ گئے کہ طوفان کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا، طوفان کو روکا نہیں جا سکتا، رخ موڑا جا سکتا۔ انہوں نے کہا پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو نا، بہن اور بہنوئی کی۔ اب وہ ادھر گئے ہیں اور جا کر گھر پر دروازے پر مکہ مارا ہے زور سے، اندر کھلبلی مچی ہے۔ حضرت خباب آئے ہوئے تھے، وہ کچھ اوراق تھے غالباً وہ پڑھا رہے تھے۔ اب وہ ان اوراق کو جو ہے وہ انہوں نے چھپایا، حضرت خباب کو چھپایا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے اور بہنوئی کو وہ جو رکھ کے رسید کی ہے اور ان کی پٹائی شروع کر دی۔ بیچ میں بہن آ گئی میاں کو چھڑانے، جب بہن آئی ہیں فاطمہ بنت خطاب، تو ان کو بھی لگایا۔ اب وہ آگے سے بولی کہ عمر چاہے تو ہمارے ٹکڑے کر دے، ہم اس دعوت سے باز نہیں آئیں گے، ہم نہیں پھریں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھچکا لگا کہ یہ کیا، یہ فاطمہ تو کبھی میرے آگے بولی نہیں، کبھی اونچی آواز سنی نہیں، یہ اتنی ڈرتی تھی، یہ اس قدر جو ہے وہ ڈٹ کر سامنے آئی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اب ان کا دل جو ہے وہ پلٹا ہے، ان کا لاؤ مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے پھر۔ اب ذرا دیکھیں، پھر حضرت فاطمہ نے کہا نہیں عمر تم نجس ہو، ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ، پاک ہو کے آؤ۔ وہ بھی حکمت ہوگی، ذرا ٹھنڈے ہو جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، مزاج ٹھنڈے ہو جائے، اور پھر پڑھائے اور ایمان لے آئے۔ اب باہر نکلے تو گلے میں تلوار لٹکائی ہے، یہ غلاموں کا طریقہ تھا وہاں عرب میں، تلوار جو ہے وہ ہاتھ میں سردار رکھتے تھے، غلام لٹکاتے تھے۔ وہ لٹکی ہوئی تلوار لے کر گلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لائے۔ تو یہ ایک ہے، یا جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے، بھاگ دوڑے، انہوں نے نہیں کبھی توجہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت بے انتہا تھی، دودھ شریک بھائی، خالہ زاد بھی، پھر چچا بھی۔ اب وہ آئے ہیں جب، تو ابھی گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو لونڈی جو صوبیہ ہے اس نے کہا آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بڑی زیادتی کی، وہیں سے پلٹے۔ یہ جو صوبیہ ہیں انہوں نے دودھ پیا، یعنی ابو جہل نے، حضرت حمزہ نے بھی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا۔ اب وہ گئے ہیں اور رکھ کر جا کر کمان ماری ہے ابو جہل کے سر میں، اس کا سر پھاڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی، تم نے سر پھاڑ دیا، کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی۔ انہوں نے کہا تمہارا بھتیجا کہتا کیا ہے، کبھی سنا بھی ہے؟
وہ کہتا ہے یہ سارے تمہارے معبود غلط ہیں اور ایک خدا ہے. اچھا تو اس بات کی وجہ سے تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ لو میں بھی کہتا ہوں, اب کر لو جو کر. اب یہ مزاج ہے انسانوں کے. اب آدمی اگر محنت کرے, کوشش کرے. اچھا یہ کوشش کیا ہے؟ یہ کوشش بیان ہوئی ہے سورہ حدید میں. اس کی وضاحت وہاں آ گئی کہ انسان کوشش کرے تو اپنے مزاج کے اعتبار سے یا مقام صدیقیت یا مقام شہادت کی طرف پہنچ جائے گا. مزاج کیا, وہ کوشش کیا ہے وہاں پہ ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد, انہیں اللہ تعالیٰ مقام شہادت یا مقام صدیقیت پر فائز کر دیتا ہے. اگر یہ بریک لگا ہوا, مال کی محبت کا انسان کے اندر بریک لگا ہوا, تو روحانی طرفوں اور ترقی آگے نہیں کر سکتا. اسی کو سورہ بلد میں فرمایا نا, وما ادراک ما العقبہ, تمہیں کیا معلوم وہ تنگ گھاٹی کیا ہے, یہ نفسیات انسانی کی جو گھاٹی ہے. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. جب تک یہ بریک نہیں کھلتے تم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کے آگے یہ رکاوٹ ہے. یہ خرچ کرو گے تو پھر چاہے ظاہری اعتبار سے تم کتنا ہی اپنا حلیہ بنا لو, کتنا ہی اور ایکسرسائزز کر لو, لیکن اگر یہ اندر کے بریک نہیں کھلیں گے تو اس ترقی کی طرف, اس منزل کی طرف انسان نہیں بڑھ سکتا. یہ اس روحانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس مقام شہادت کو بھی سمجھیں. اس میں ذرا مقام صدیقیت کو جیسے میں نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے. ہمارے ہاں چونکہ یہ لفظ شہید مخصوص ہو گیا ہے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو, اللہ کی راہ میں جان دینے کو. قرآن حکیم میں یہ بے شمار معنوں میں استعمال ہوا ہے, اور اس معنوں میں جس میں ہم لیتے ہیں اس میں تو بہت ایک آدھ مرتبہ استعمال ہوا. اس کے معنی یہ ہیں, مثلا اس کی سب سے بڑی مثال تو لے لینا, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے شاہد. یہ بات آ گئی, شاہدا مبشرا و نذیرا, تین آپ کی صفات بیانی. تو یہ شاہد کیا ہے؟ شاہدہ یشہدو کے معنی ہوتے ہیں موجود ہونا, گواہی دینا. موجود وہ آدمی, گواہی بھی وہی دیتا ہے جو موجود ہوتا ہے. اسی معنوں میں یہ قرآن حکیم میں مددگار کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے کہ بلا لو اپنے سارے شہداء کو. سورہ بقرہ میں نہیں آتا کہ اگر تم اس قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ اور اس کے لیے بلا لو سب کو, تو وہاں مددگار کے معنوں میں آ گیا. ظاہر ہے جو موجود ہوگا مدد تو وہی کر سکتا ہے نا, چاہے آپ کا کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو, دور بیٹھا ہے آپ کو مار پڑ رہی ہے تو مدد تو نہیں نہ کر سکتے. تو اسی طرح مددگار کے معنوں میں. اسی طرح یہ امت بھی شہید قرار دی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تاکہ یہ امت شہید ہو جائے سارے لوگوں کے اوپر اور رسول ہو جائے اس کے اوپر. یہ گواہی کے معنوں میں. پھر سورہ حج کا جو آخری رکوع ہم نے پڑھا تھا وہاں بھی کیا تھا, وہاں رسول کی شہادت پہلے آئی اور لوگوں کی بعد میں آئی. تو اس حوالے سے کہ اب یہ ان معنوں میں کیسے استعمال ہوتا ہے کہ ایک بندے کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے, اپنے وجود کو قربان کر دینا, اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مارا جانا, یہ ورنہ میں ان معنوں میں ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہم نے شاہد بنا کر بھیجا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو بڑی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل ہو جاؤں. تو یہ مزاج ہے بھاگ دوڑ کا. اچھا, ایمان کے اعتبار سے بھی قرآن نے یہ دونوں مزاج بیان کیے. ایمان لانے کے اعتبار سے بھی, اب یہاں میں آپ کو اس دعوت کا ایک اسلوب بھی سمجھاؤں گا. ایمان لانے کے اعتبار سے کیا ہے
ایک کو کہا گیا کہ آیات آفاقیہ، ایک وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو اوپر غور و فکر کر کے آیات آفاقیہ جو ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر کے، کائنات کے اوپر غور و فکر کر کے ایمان لاتے ہیں، اور ایک آیات انفسی ہیں جو اپنے اندر غور و فکر کر کے ایمان لاتے ہیں۔ دونوں کا ذکر قرآن حکیم میں آ گیا۔ اچھا، علامہ اقبال نے بھی ان دو کو لیا، ذرا اور آسان ہو جائے گی شعروں میں بات۔ علامہ اقبال نے کیسے لیا ہے؟ ایک تو اکثر میں آپ کو وہ سناتا بھی رہتا ہوں، وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان پر دیکھو، غور و فکر کرو، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں تمہارے رب کی پہچان کی، وہاں پہنچائیں گی۔ اور دوسرا کیا کہا؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ بلکہ صوفیاء کے ہاں تو بڑا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم اکبر ہے، یہ عالم اصغر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی دونوں۔ تو ایک وہ لوگ ہیں کہ جو غور و فکر کر کے ایمان لاتے ہیں اس انداز میں، ایک ان نشانیوں پر۔ بلکہ وہ جو مرزا بیدل ہیں، شاید اردو میں اس زمانے میں یا اس میں علامہ اقبال سے پہلے کا زمانہ لیں تو شاید ان سے بڑا شاعر کوئی نہیں گزرا۔ یہ اورنگزیب کے ہم اثر تھے۔ ان کا بڑا مشہور شعر ہے، میں نے تو شاید 2 ہی لوگوں کو وہ صحیح پڑھتے سنا ہے یا 3 کو، ستم است گر ہوست کش بسیر سرو سمندرا، ستم است گر ہوست کش، بڑے ظلم کی بات ہے، ستم کی بات ہے، گر ہوست کش، کہ یہ جو تمہاری خواہش ہے اندر کی تمہیں لے آئی ہے بسیر سرو سمندرا، یہ سیر و سمن، سرو کا جو درخت ہوتا ہے، سمن کے درخت، ان کی سیر کو باغیچے میں لے آئی ہے تمہیں، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ توز خود گنچا کم نہ دمیدائی، توز خود گنچا کم نہ دمیدائی، درے دلے کشا چمندرا، کہ اپنے دل کا دروازہ کھول، یہاں بہت بڑا باغ ہے، چمن۔ تو وہ مرزا بیدل کی بات ہو رہی تھی، تو خود غالب نے کہا ہے کہ طرز بے دل میں ریختہ، یعنی شاعری طرز بے دل میں ریختہ، اردو کی شاعری کرنا قیامت ہے اسد اللہ، یعنی اسد اللہ خان غالب جیسا شاعر بھی یعنی پاؤں پڑتا ہے کہ بھائی مرزا بے دل جیسی شاعری نہیں کر سکتا آدمی۔ اورنگزیب ان سے بڑا متاثر تھا۔ بہرحال تو ایک یہ آ گئی بات کہ ایک دل کے اندر پا کر جو ہے وہ سراغ پا کر آدمی اس طرف کو جائے کرے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ایک پوٹینشل ہے، اگر پوٹینشل ہی نہیں ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، کسی کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم من الجاہلیہ خیارکم من الاسلام، الناس کالمعادن، لوگ معدنیات کی مانند ہیں، جو تم میں جاہلیت میں بہترین تھے وہی اسلام میں بھی آ کر بہترین ہوئے۔ کیسے؟ بھئی ایک سونا ہے، اس میں ریت مٹی ملی ہوئی ہے، کچھ چیزیں ملی ہوئی ہیں، آپ ذرا صاف کریں گے تو وہ سونا چمک آئے گا، اٹھائے گا۔ لیکن آپ لوہے کو جتنا بھی صاف کر لیں، پیوریفائی کر لیں، وہ سونا تو نہیں نہ بن سکتا، نہ پیتل سونا بن سکتا۔ ایک آدمی کے اندر وہ صلاحیت ہے سونے کی طرح اٹھنے اور چمکنے کی، اس مقام پر پہنچنے کی۔ اب اسے جب یہ پالش کرتا ہے قرآن اور یہ چیزیں، اور فطرت اگر سالم رہی ہے تو وہ اپنے اس مقام کے اوپر جاتا ہے اور فائز ہوتا ہے۔ تو اس مقام صدیقیت میں اور مقام نبوت میں بڑا پھر کم ایک فاصلہ رہ جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور انسانی سطح پر جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے کہ تم دروازہ کھٹکھٹاؤ کھولا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو صحیح، اس پر دستک دو دروازے کے اوپر، کھولا جائے گا تمہارے لیے دروازہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ غار حرا میں جا کر دروازے پر دستک دی، وہ کھولا گیا۔
آتا ہے افلاک سے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. تو یہ ہوا. تو یہ دو چیزیں ذرا فرق کے ساتھ اگر ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مطالعہ کریں گے، یہ قرآن حکیم کی جو اصطلاحات ہیں یہ اس حوالے سے بڑی اہم ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. تو اب آئیے کہ مقام صدیقی کا جو ہے وہ ایک مطالعہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، چونکہ اس میں ایک بات جو جملہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا اس پہ ذرا غور فرمائیں کہ مقام صدیقیت میں اور نبوت میں فرق تھوڑا سا رہ گیا. سارے دنیا میں فرق ہی ہے. نہیں انسانی لیول کے اوپر، نہیں انسانی لیول کے اوپر. پھر جب انہیں اللہ کی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر تو زمین آسمان ہی بدل جاتا ہے. ہاں نا، وہ فرق ہی بدل جاتا ہے پھر. بہرحال اس میں صرف یہ بات سمجھ لیں کہ جو بات میں نے آخر میں انقلاب کے حوالے سے کہی تھی، جہاں سے یہ بات چلی تھی، وہ یہ تھی کہ عالمی جو مرحلہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو بھی 26-27 ماہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکومت کی ہے، تو اصل تو ان 2.5 سالوں میں آپ کا، یا 2 سال 2.25 سالوں میں آپ کی صلاحیتیں اور چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی. ورنہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے گویا کہ اپنی شخصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گم کر دیا تھا. کہیں آپ کو وہ چیز نمایاں نظر نہیں آتی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہی حضرت ابوبکر صدیق کی رائے، وہی بات ہے، وہی رحم دلی ہے. غزوہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہو، جو حضور کی رائے ہو رہی ہے وہی ان کی رائے ہو رہی ہے. جہاں دوسری جگہ جا رہے ہیں وہیں ہو رہی ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، البن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میت تھی اس کو غسل دیا جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا میرے کندھے پر ایک شخص نے ہاتھ رکھا اور وہ کچھ کہہ رہا تھا. تو میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 صاحب آج رخصت ہو گئے. حضور کے منہ سے جو ہم اکثر سنتے تھے وہ کیا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. کہیں داخل ہوئے تو میں فلاں گھر میں ہم داخل ہوئے تو ابو بکر اور عمر. میں نے مشورہ کیا تو ابو بکر اور عمر سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر زندگی میں دیکھیں تو یہ ایک بڑی ریپڈلی یہ بات آتی چلی جاتی ہے. اس پر یہ مقام صدیقی پر پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے چند صفحات کا اور نہایت جامع انداز میں. یوسف سلیم چشتی صاحب کے بارے میں جان لیں کہ یہ یعنی علم میں اور تحقیق میں انہی چیزوں میں ساری زندگی کھپائی ہے. رائے بریلی میں 1924 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور تقریباً یہ 1984 کے لگ بھگ جو ہے طویل عمر پائی ہے، انہوں نے وفات پائی ہے. اور اس بر عظیم پاک و ہند میں فلسفے کے ماہر مانے جاتے تھے اور ہندو فلسفے پر اتھارٹی تھے. یعنی ہندوؤں کی بڑی بڑی مجلسوں میں جانا اور فیصلے کرنا اور ان کے یعنی جو بھی پروگرام ہوتے تھے، یعنی جو ان کے فلسفیکل پروگرام ہوتے تھے، فکری پروگرام ہوتے تھے، ان پر ایک اتھارٹی. اسی طرح مغربی فلسفے کے اوپر بھی ان کی بڑی گہری نگاہ تھی. اسی طرح ان کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں یہ تقریباً 1924 میں لاہور آ گئے. رائے بریلی میں تھے، 1924 میں یہ لاہور آئے اور پھر 16 برس انہوں نے علامہ اقبال کے ساتھ گزارے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کی جو تشریح انہوں نے کی ہے وہ اپنی جگہ آخر ہے. ان کے کلام کے جس انداز میں یہ شاعر رہے ہیں. بعد میں ڈاکٹر رفیع الدین سب سے بڑے شاعر کہلائے ہیں، لیکن ان کی کتابوں کے وہ فلسفے کے وہ رہے، لیکن شاعری کے اعتبار سے انہیں ٹاپ پر مانا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے مکتوبات مجدد الف ثانی کی جو کتاب ہے ایک، اس میں اشعار مجددی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے مجدد الف ثانی کے جو خطوط تھے ان کو جمع کیا اور لکھا. اسی طرح ان کی جو بڑی اہم ترین کتاب دنیا میں مشہور ہوئی ہے وہ ہے تاریخ تصوف.
بلکہ اس کے ایک چیپٹر پر ان کا وہ کوئی بین بھی لگی تھی، اور پھر حکومت کی طرف سے بھی سارا معاملہ ہوا تھا کہ اس میں ان کا ایک بڑا باب تھا اس کتاب کا کہ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش۔ اس پہ انہوں نے جو پھر حقائق سے پردے اٹھائے ہیں تو وہ پھر اعتراضات ہوئے تھے کہ اس کو نکالا جائے۔ وہ پھر بعد میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے علیحدہ سے پھر اس چیپٹر کو شائع کر دیا تھا۔ جی، چیپٹر وائز پھر وہاں شائع ہو گئی تھی۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی ایک بڑی عظیم شخصیت تھے۔ اسی طرح دیوان غالب پر بھی ان کی جو تشریح ہے وہ اپنی جگہ عرف آخر ہے، یعنی غالب کی شاعری کی بھی انہوں نے اسی طرح تشریح کی۔ بہرحال ساری زندگی انہوں نے علم میں، تحقیق میں اور اس طرح لگائی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آخری عرصے میں مجھے بھی ان سے بڑا شرف رہا ہے کہ میں ابھی اس تحریک کے کام میں تو نہیں آیا تھا، لیکن میں جب وہ کلینک میں بیٹھتا تھا تو یہ اکثر شام کو آ جاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی اور گفتگو وغیرہ ہوتی تھی۔ اب وہ لکھتے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہ 1912 میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنے ہفتوار الہلال میں غازی انور پاشا مرحوم کی تصویر کی پیشانی پر یہ شعر لکھا تھا۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی آپ کو تعارف ہوگا کہ یہ بھی بڑی اہم شخصیت رہی ہیں ہندوستانی تاریخ کے اندر۔ 1912 میں انہوں نے الہلال، البلاغ جو شائع کیے ہیں، 1920 تک یہ بڑے یعنی تحریکی دینی مزاج کے آدمی تھے۔ 1920 میں انہوں نے اس سارے دین کا چیپٹر لپیٹا کہ اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں، اس وقت کی مذہبی قیادتیں بھی سمجھنے سے بالاتر ہیں میری بات کو، لہٰذا یہ دینی تحریک کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں شریک ہوتا ہوں۔ اس کو خراب نہیں کیا، اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے انہی کی زندگی میں محروم قرار دیا اور کہا کہ کام یہی ہے جو ابوالکلام نے ہمیں کہا تھا۔ اور شیخ الہند انہوں نے سب اہل علم سے کہا تھا کہ انہیں امام الہند مان کر ان کی قیادت میں چلو، ان کی جو فکر ہے، سوچ ہے، وہ درست ہے۔ اس حوالے سے پھر 1920 میں یہ کانگریس میں شامل ہو گئے اور پھر ساری زندگی ادھر کھپائی ہے، لگائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ان کی زندگی ہے، یہ 1912 سے 20 تک، یہ گویا کہ ان کی دینی تحریکی زندگی الہلال، البلاغ جو شائع کی ہے انہوں نے، اسی کے مضامین کا ایک مجموعہ ہے جو مولانا مودودی نے دکن میں شائع کیا، الجہاد فی الاسلام۔ اصل میں یہ وہ مضامین ہیں جو انہوں نے اکٹھے کر کے شائع کی، جس کو پھر اپنی جگہ دنیا میں بڑی شہرہ حاصل ہوا، اور اسی کتاب کو پڑھ کر پھر علامہ اقبال نے مولانا مودودی کو لاہور بلایا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو غازی انور پاشا کے بارے میں آپ تاریخ سے اگر واقف ہوں تو یہ بھی ترکی کے ایک بڑے جرنیل تھے، خلافت سے بھی ان کو کچھ ہوا، پھر یہ طرابلس کی جنگیں اور یہ ساری انہوں نے ورلڈ وائز جو ہے اس وقت جنگیں لڑی ہیں۔ تو ان کی پیشانی کے اوپر جو ہے تصویر پر ابوالکلام آزاد نے ایک شعر لکھا، ترا چنا نکے توئی مرد ماں کجا داند، کہ اپنے بارے میں تو خود ہی بہتر جانتا ہے سب سے۔ مرد ماں کجا داند، کسی ماں کا کوئی لال ایسا نہیں، کسی ماں نے جنا کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے کہ جو اس بارے میں کوئی بتا سکے یا جان سکے۔ کجا داند، کیسے جان سکتا ہے کسی ماں کا کوئی لال ان کے بارے میں۔ بقدر طاقت خود می کند استدارک، بقدر طاقت خود میں تو اپنی اس طاقت کے مطابق ادراک کر رہا ہوں، سوچ کر رہا ہوں، اپنی اس ہمت کے مطابق۔ وہ جو اکبر اللہ آبادی کا مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا نا کہ ڈارون نے کہا کہ بوزنا ہوں میں، اور منصور یہ بولا کہ خدا ہوں میں، فکر حرکت بقدر ہمت اوست، فکر حرکت بقدر ہمت اوست۔ بھائی ڈارون نے کہا کہ میں بوزنا ہوں، بندر ہوں، اور منصور نے کہا خدا ہوں میں۔ ہر کسی کی اپنی اپنی ہمت ہے، اس کے مطابق سوچتا ہے، کرتا ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی طاقت کے مطابق جو ہے، ہمت کے مطابق استدارک کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ میں یہی شعر حضرت صدیق اکبر کے مقام کو واضح کرنے کے لیے لکھتا ہوں۔ ہم ظاہر بین لوگ حضرت موصوف کے ظاہری کمالات کا تو کچھ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کی سیرت مبارکہ کے مطالعے کے بعد، لیکن آپ کے مقام یا کمالات روحانی کا اندازہ ہمارے بس کی بات نہیں۔
اس لیے میں اس مضمون میں صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری کمالات کی ایک جھلک دکھانے پر اکتفا کروں گا، کیونکہ تفصیل کے لیے تو پوری کتاب لکھنی پڑے گی۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، اور 2 وزیر زمین میں ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ چونکہ میں نے ساتھ ذرا پڑھا تو میں نے حدیثوں کے حوالے بھی لکھ دیے کہ یہ چونکہ یوسف سلیم چشتی صاحب جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ آیات یا حدیثوں کے حوالے نہیں دے رہے، لیکن یہ حدیث ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، اور میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 وزیر زمین کے اندر موجود ہیں، یہ دونوں میری زندگی میں میرے ساتھ رہیں گے۔ اب یہ باقی حدیثوں کا بھی مجموعہ ہے۔ بعد وفات میرے ساتھ مدفون ہوں گے، قیامت میں میرے ساتھ اٹھیں گے اور میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر میں عقل اور عشق دونوں بنیادی انسانی قوتوں کا اجتماع تھا، مگر عشق کا جذبہ عقل پر غالب تھا۔ عشق کا جذبہ عقل پر غالب تھا۔ ابھی ہم ذرا آگے واقعات آئیں گے تو بہت سارے آپ کو وہ بتاؤں گا کہ کس انداز میں عقل تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے 27 ماہ میں وہ کارنامہ انجام دیا جو دوسرا حکمران 27 سال میں بھی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ سید النساء ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میرے والد بزرگوار پر مشکلات اور پریشانیوں کا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ اگر کسی دوسرے پر ٹوٹتا تو وہ چکنا چور ہو جاتا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے میرے پدر رفیع المنزلت نے عشق رسول کی بدولت 1 سال کے اندر اندر تمام بغاوتوں کو فروغ کر دیا اور اسلام کو دوبارہ زندہ اور مستحکم کر دیا۔ اس کی تائید سر ولیم میور کے اس قول سے ہو سکتی ہے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ابو بکر کا سب سے زیادہ ممنون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اگر ابو بکر اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ نہ کرتے تو اسلام ختم ہو جاتا۔ انہوں نے اسلام کو حیات نو بخشی۔ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ مانعین زکوٰۃ سے نرمی کا برتاؤ کیجئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ایمانی قوت سے یہ غیر فانی جملہ ارشاد فرمایا، کیا یہ ممکن ہے کہ میری زندگی میں احکام شرع میں کسی قسم کی کمی ہو سکے؟ ان تبدل الدین وانا حی، کہ دین میں تبدیلی کر دی جائے اور میں زندہ ہوں؟ یہ ممکن نہیں۔ خدا کی قسم زکوٰۃ تو بڑی چیز ہے، اگر انہوں نے زکوٰۃ کے اونٹ کے گلے کی رسی روک لی تو بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، اور اگر تم لوگ میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں تنہا جہاد کروں گا۔ یہ جملہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو فنا فی اللہ کی منزل طے کر چکا ہو۔ اب یہ اصطلاح میں آپ کو پھر بعد میں سمجھاؤں گا فنا فی اللہ یا کیا ہوتا ہے۔ بلا شبہ صدیق اکبر کے اس ایک جملے میں ان کی پوری شخصیت اور پوری زندگی دونوں چیزیں جھلک رہی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد تا دم وفات وہ اسی عشق رسول میں سرشار رہے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنی پوری شخصیت اور پوری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی محبت میں فنا کر دی تھی، اور اسی طرح آپ فانی فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہو گئے۔ ہرگز نہ میرد آنکھیں دلش زندہ شد بعشق، ہرگز نہ میرد، ہرگز موت نہیں آ سکتی آنکھیں دلش زندہ شد بعشق، جس دل کو عشق زندہ کر دے وہ نہیں مر سکتا۔ سب تست بر جریدہ عالم دوام ما، یعنی سب تست یہ بات لکھی جا چکی، سبت ہے جریدہ عالم کے اندر، یعنی اللہ کے اس آفاقی قانون میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ عشق زندگی عطا کرتا ہے۔ شیخ حجویری اپنی تصنیف کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، یعنی علی حجویری داتا گنج بخش جو ہے، تصوف کی اصل بنیاد انقطاع عن الاغیار ہے، یعنی غیروں سے قطع تعلق کرنا،
اور اس کی فرع دین دنیا سے دل کا بے تعلق بلکہ خالی ہو جانا ہے۔ فرع کہتے ہیں شاخ کو، یعنی بنیاد کیا ہے، اوروں سے تعلق ختم ہو جائے۔ اسے ویسے مجھے وہ مولانا اصلاحی صاحب کا جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے سورہ مزمل میں لکھا کہ بے ہما اور با ہما، یہ کیا ہے؟ یعنی کسی کا ڈر نہ ہو اور کسی سے کوئی امید نہ ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کے تشریح میں انہوں نے لکھا کہ نہ کسی کا خوف ہو اور نہ کسی سے امید ہو، بے ہما اور با ہما۔ تو یہ بات جو انہوں نے لکھی، یعنی تصوف کی جو بنیاد ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہے۔ اور یہ دونوں باتیں حضرت صدیق اکبر میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں، اس لیے آپ بلا شبہ تمام اہل طریقت کے امام ہیں۔ یہی بات شیخ ابو نصر سراج نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر بلا شبہ امام الاولیاء ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اس لیے افضل الصحابہ تھے کہ اللہ کی محبت ان کے دل کے ریشے ریشے میں سما گئی تھی۔ وہ بلا شبہ اسلام لانے کے بعد ساری عمر اللہ ہی کے لیے زندہ رہے، فنا فی اللہ، اور اللہ ہی کے لیے وفات پائی۔ چنانچہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اگر مردے کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو ابوبکر کو دیکھ لو، کوئی دنیا کی خواہش نہیں۔ بلا شبہ آپ کا اصلی اور حقیقی سرمایہ عشق رسول ہی تھا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے۔ حضور کو آپ سے اس قدر قلبی رابطہ تھا کہ ام المومنین حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور بلا ناغہ دونوں وقت صبح اور شام ہمارے گھر میرے والد بزرگوار سے ملنے آیا کرتے تھے۔ اس دستور میں کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ یہی اس عشق رسول کا کرشمہ تھا کہ صدیق اکبر نے اپنی ساری دولت سرور عالم کے قدموں میں نثار کر دی۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ کے پاس 40,000 درہم نقد موجود تھے، لیکن جب آپ کو حضور کی میت میں ہجرت کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت صرف 5,000 درہم باقی تھے، جو آپ نے اپنے ساتھ لیے اور گھر والوں کے لیے 1 درہم بھی نہیں چھوڑا۔ صدیق اکبر نے حضور کی محبت میں شدید ترین جسمانی عزائم برداشت کیں، اور یہ مصیبت صرف ایک عاشق ہی جھیل سکتا ہے۔ دوران خلافت جس قدر وظیفہ بیت المال سے لیا تھا، وفات سے 1 دن پہلے سب واپس کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے ایثار کا۔ اسی لیے فاروق اعظم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم نے اپنے جانشین کے لیے کار خلافت کو بے حد دشوار کر دیا، تمہارے معیار پر کون پورا اتر سکتا ہے۔ خلیفہ ہونے سے پہلے آپ ایک نابینا ضعیفہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب اس ضعیفہ نے سنا کہ آپ خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں تو اس نے افسوس کے لہجے میں کہا، اب میری خدمت کون کیا کرے گا؟ تو اے اللہ میرے حال زار پر رحم فرما۔ جب یہ اطلاع آپ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، جاؤ اس ضعیفہ سے کہہ دو ابو بکر کو کوئی چیز تمہاری خدمت سے باز نہیں رکھ سکتی، میں بدستور تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ جب عقبہ ابن ابی معیط نے خانہ کعبہ میں اوجڑی حضور کے سر پر رکھ دی اور آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا تو کسی نے حضرت ابو بکر کو اطلاع دی کہ تمہارے دوست پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ خانہ کعبہ میں آئے اور لوگوں سے کہا، کیا تم ایک اللہ کے بندے کو اس وجہ سے قتل کر دو گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ اس پر کفار نے آپ کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آپ کے رشتہ داروں کو اطلاع ہوئی تو آپ کو گھر لے گئے۔ دوسرے دن آپ کو ہوش آیا۔ عزیزوں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ اس کے جواب میں عاشق رسول نے پوچھا، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ یہ سن کر آپ کے رشتہ دار ناراض ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ آپ کی زوجہ نے کہا، ذرا شوربہ پی لیجئے تاکہ آپ میں کچھ طاقت آ جائے، مگر عاشق رسول نے کہا، پہلے مجھے حضور انور کی خدمت میں لے چلو، تب میں ان کے دیدار فرت آثار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر لوں گا تو تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ آپ کی زوجہ آپ کو حضور کی خدمت میں لے گئیں، اور جب آپ نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کچھ کھایا پیا۔ آپ اسلام لانے سے پہلے شراب، زنا اور قمار سے مجتنب رہے، حالانکہ یہ تینوں باتیں عربوں کی گٹی میں پڑی تھیں۔ آپ کی خصوصیات، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کی۔ چنانچہ 10 مبشرہ میں سے 6 صحابہ آپ ہی کی تبلیغ سے
جو ہے وہ اسلام لائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ہی نے سب سے پہلے مسلمان غلاموں کو کافروں سے خرید کر اللہ کے لیے آزاد کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے، حضرت زنیرہ ہوں، حضرت بلال ہوں، حضور یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے اسلام کی راہ میں ایذائیں برداشت کیں۔ آپ ہی نے سب سے پہلے رائے خدا میں ہجرت کی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ سفر طائف کے علاوہ ہر سفر میں حضور کے ساتھ رہے۔ ہجرت کے موقع پر صرف آپ کو رفاقت رسول کا لازوال شرف حاصل ہوا اور غار ثور میں معیت رسول کا غیر فانی اعزاز حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا لقب عطا فرمایا، جس کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اور یہ حدیث بھی ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت ابو بکر میرے ساتھی تھے، یعنی دنیا میں بھی، غار ثور میں بھی، اور گوز کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، بات سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، یعنی جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، تو کوئی یہ کہے کہ یہ صحابی نہیں ہے تو یہ کفر ہے۔ مدینے میں پہلی مسجد کی زمین صدیق اکبر ہی نے خرید کر وقف کی تھی۔ جنگ بدر سے پہلے عریش میں ساری رات حضور کی حفاظت کی۔ عریش وہ جو گھاس پھوس کی جھونپڑی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا، اور آپ آخر شب میں جب حضور مصروف دعا تھے، حضور کو تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ دو عمل ابو بکر کے ایسے ہیں کہ اگر میری ساری زندگی کی محنت وہ لے لیں اور یہ دو عمل مجھے دے دیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ کون سا؟ ایک جو ابھی میں نے کہا کہ اس رات بہت خطرہ تھا، جو ساری رات حضرت ابوبکر صدیق ننگی تلوار لے کر بدر میں پہرا دیتے رہے، اور دوسرا کہتے تھے جب غار ثور میں گئے، حضور کو اندر جانے نہیں دیا غار ثور میں، کہ پہلے میں جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، کوئی موذی چیز نہ ہو۔ اور پھر حضور تھکے ہوئے تھے، جگراتا بھی تھا، تو ان کے یعنی اس ران کے اوپر سر رکھ کر جو ہے وہ سو گئے، تو ایک سوراخ کھلا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پاؤں رکھ لیا، وہاں سانپ نے کاٹا ہے، اور اس درد کی شدت سے آپ کے آنسو ٹپکے ہیں۔ حضور کی آنکھ کھلی ہے اور پوچھا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دین لگایا اور آپ کو وہ درد جاتا رہا۔ وہی زہر جو ہے جس نے پھر جا کر اثر کیا ہے وفات سے، ان کی وفات اسی سے ہوئی۔ وہ زہر آہستہ آہستہ ہے۔ یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی کہ فوری نہیں ہوا، یہ چیزیں رہتی ہیں۔ جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آخری ایام میں جب حضور کو بخار نہیں اتر رہا تھا، آخری دن تھے، یہ دنیا کے جو اسباب بنتے ہیں، کہ وہ زہر جو مجھے بدر میں دیا گیا تھا، نہیں وہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، ان یہودیوں نے کھانا پیش کیا، پکایا، تو کہتے ہیں اس زہر کا اثر اب ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس انداز سے ذرا آپ سمجھیں تو وہ ہوا۔ تو یہ دو عمل ایسے تھے کہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر یہ دو عمل مجھے دے دیے جائیں تو میں ساری زندگی کا عبادت اور چیزیں ابو بکر کو دے دوں۔ مہم تبوک کے موقع پر سارا اساس البیت حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، اور جب حضور نے پوچھا ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو عاشق صادق نے جواب دیا وہ قیامت تک کے لیے یادگار اور ادیم المثال رہے گا، اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں امیر الحج کا شرف حاصل کیا۔ یہ بھی میں آپ کو وہ بتاتا رہتا ہوں کہ سن 9 کا حج ان کی قیادت میں ہوا۔ حضور کے مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صدیق اکبر نے امامت فرمائی۔ یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے، 17 نمازیں پڑھائی۔ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ابو بکر زندہ ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور شخص مسلمانوں کا امام ہو۔
یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہیں جائیں اور اس قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو امام بنائے. اور یہ امامت آج والی نہیں تھی، اس وقت امام وہی تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے ہیں تو جو شیعان علی تھے، یعنی ان کو جو چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اعتراض کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کے معاملات میں انہیں اپنا امام مان لیا تھا تو پھر دنیاوی معاملات میں کیوں نہ مانیں. ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی احتجاج کرے یا معاملہ ہو. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا. چنانچہ اکثر عرفاء کا خیال ہے کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی آئندہ خلافت کی طرف اشارہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز صدیق اکبر کی اقتداء میں پڑھ کر ان کی عظمت پر مہر ثبت کر دی. یہ جملہ تو ویسے لکھا ہے انہوں نے، یعنی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے اور جس قدر علمی قد کاٹ ہے اس کو ریجیکٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو میں نے کسی اور دوسری جگہوں سے پڑھا ہے اس میں اس طرح سے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء نہیں کی، بلکہ ہوا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طبیعت سنبھلی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا دروازہ کھولا، اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں. تو آپ ذرا خوشی محسوس ہوئی اور آپ بھی تشریف لے آئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب محسوس کیا تو مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کیا آگے امامت کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں آپ بھی پڑھائیں. وہیں سہارا دیا انہیں کہ آپ پڑھاتے رہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے کمزوری تھی، کھڑے نہیں رہ سکتے تھے. تو اب ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں حضور کی اقتداء کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کی پیچھے ساری جماعت اقتداء کر رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے 17 نمازیں پڑھائی. اسی لیے حضرت علی نے کوفہ کی جامع مسجد میں وہ بات آ گئی. شیعان علی سے کہا نماز دین کا ستون ہے. جب حضور کے حکم سے ہم نے دین میں انہیں اپنا امام تسلیم کر لیا تو دنیاوی معاملات میں بھی بخوشی ان کو اپنا امام خلیفۃ الرسول تسلیم کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی شخص کے مال نے اس قدر نفع نہیں پہنچایا جس قدر ابو بکر کے مال نے پہنچایا. یہ لوگ پوری امت میں انبیاء کے خلفاء ہوتے ہیں اور ان کی مثال اس آئینے کی سی ہوتی ہے کہ آفتاب سے براہ راست اثر جیسے قبول کرتے ہیں. ایسے لوگ حاصل امت ہوتے ہیں اور وہ حضور سے اس طرح فیضیاب ہوتے ہیں جس طرح دوسرے نہیں ہو سکتے. پس خلافت خاصہ جس پر حضرت صدیق اکبر فائز تھے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ظاہراً رئیس الامت خلیفۃ الرسول تھے اسی طرح باطناً بھی سردار امت تھے، یعنی جو بھی باطنی طور طریقے چلے ہیں. اسی روحانی طاقت کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کاموں کی تکمیل کر سکے جن کو سر انجام دینے سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بحکم ایزدی اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس میں بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ کبھی حضور آخرت میں ملیں تو ان سے کہیں کہ حضور آپ اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ جب اللہ نے آپ کو چوائس دیا تھا تو تھوڑی دیر اور رک جاتے، شاید یہ خلافت ہی کوئی اور لمبی چلتی، کچھ یہ ساری بغاوتیں آپ نپٹا جاتے. تو حضور رہتے تو شاید یہ اور دوام ہوتا، لیکن اللہ کی اپنی حکمت ہے. یہ تو ایک عشق اور محبت کی اور صوفیاء کی ایک بات ہوتی ہے. بہرحال اس مضمون کے راکم عاصم کی رائے میں حضرت صدیق اکبر کے سب سے بڑی خصوصیت یا فضیلت یہ ہے کہ آپ بلا شبہ سرکار دو عالم سلم کا ضمیر بھی تھے، آپ کی مرضی بھی تھے، آپ کی قوت ارادی بھی تھے اور آپ کے دست و بازو بھی تھے. جو امور قرآن مجید میں آپ سلم کے حصے میں لکھے ہوئے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھوں انجام پذیر ہوئے. بالفاظ دیگر آپ شریک فرائض نبوت تھے. یہ بات ذرا آپ کو سمجھانی پڑے گی بعد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس انداز میں سمجھیں کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے ساری کی. یہ نبوت ہی کا ضمیمہ ہے.
اس لیے اس کو حجت بھی قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ مجھے خلیفۃ المسلمین نہ کہو، نہ خلیفۃ اللہ کہو، میں کون ہوں؟ خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، وہ مجھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں۔ بعد میں پھر سب نے کہا یہ تو بڑا لمبا کام ہو جائے گا، اس کو اس اصطلاح میں لے آتے ہیں۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا اس کو پوری طرح دنیا کے اوپر آشکار کیا۔ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت بھی اور خلفاء راشدین کی سنت بھی۔ تو اس کی علیحدہ ایک جو وہ مولانا مودودی نے کتاب لکھی ہے نا کہ اس کی سنت کی آئینی حیثیت اور پھر خلافت راشدہ کی جو آئینی حیثیت ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ خلافت راشدہ میں جو فیصلے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ان سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، وہ ایک آئین کا اور قانون کا پھر حصہ بن گئے۔ اجماع تو اسی دور میں ہوا نا، پھر بعد میں تو کون سا اجماع ہوا۔ اب اس حوالے سے حضرت صدیق اکبر چونکہ ذل حقیقت محمدی ہیں، اس لیے تمام کمالات نبوت بطریق طبیعت آپ کو بھی حاصل ہیں، اور اس خصوصیت میں کوئی صحابی آپ کا شریک نہیں۔ ریاض خلد کے یکتائے گل تر امام الاولیاء صدیق اکبر۔ اچھا، اس میں دو تین باتیں میں نے اور نوٹ کی ہیں، میں اس آپ کہہ لیں کہ آپ کی فضیلت میں احادیث سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی نے مجھ پر کوئی احسانات کیے ہیں تو میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دیا، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ آخرت میں ہوگا، اور اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کے سوا کسی کو نہ بناتا۔ یہ دوستی کی قسمیں ہیں، یہ ذرا پڑھیں گے نا تو عربی میں دوست کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو عربوں میں ہیں؟ رفیق، صدیق، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رفیق، خلیل۔ تو یہ خلیل بھی کو خاص دوستی ہے، شرک فی الخلت ہے، یہ علیحدہ ایک بات ہو جائے گی، کیونکہ واتخذ ابراہیم خلیل، وہ جو دوستی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو یہ خلیل ایک دوستی کا درجہ ہے۔ اس وقت یہ موضوع نہیں کہ ہم وہ دوستی کی قسموں میں فرق کریں کہ رفیق میں، صدیق میں، نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا میں اگر کسی کو اگر خلیل بناتا نا دنیا میں، ہاں، تو میں دنیا میں اگر کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اچھا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اور میں ابھی وہ صبح چونکہ میں نے مطالعہ کیا، پھر وہ جب یہ بات آئی تو مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ کی جو ہے معارف الحدیث، اس میں جو مناقب صحابہ ہیں اس میں چونکہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی، پھر حضرت عمر کی، پھر فضیلت شیخین کہ دونوں کی جو فضیلت کٹھی بیان ہوئی، پھر باقی صحابہ کی۔ یہ آخری جلد ہے ان کی، جو 7 نمبر جلد ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہ جو اگر کوئی آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو وہاں ساری احادیث موجود ہے اس میں۔ بلکہ انہوں نے مولانا منظور نعمانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کیوں تلاش کرنی پڑی، کس وجہ سے یہ لکھی، ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب کچھ غلط چیزیں یا دوسری آ گئیں تو ہمیں یہ وضاحت اور تحقیق کر کے لکھنی پڑی۔ اسی طرح ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت جبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور سے کہیں سے آئی تھی اور پھر واپس جانے لگی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے پھر کبھی مسئلہ کوئی پیش آئے میں آؤں، اور اگر آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ اب یہ بھی ذرا بڑی اہم بات ہے
یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اور اگر آپ کو نہ پاؤں یعنی آپ نہ ہوں دنیا میں تو کس کو پاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ آئے اور اگر تم آؤ مدینہ تو مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی چلو۔ یہ بھی ایک بڑا اہم اشارہ۔